अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं मलिया हाशमी एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसे कि हम सब ने कल देखा कि ऑपोजिशन जमातों का जो बहुत ही अननेचुरल अलायंस था, जिसको कहने को तो वो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहकर सामने आए, और 20 सितंबर से लेकर ऑनवर्ड्स आज तक आपने देखा कि क्या कुछ होता रहा। कितने बुलंदो बाला दावे किए गए। इमरान खान की हुकूमत को घर भेजने के लिए क्या क्या मरियम साहिबा कहती रहीं कि आर या पार हो जाएगा 8 दिसंबर को इंशाल्लाह, और आप देखेंगे ये हम इनको जनवरी से पहले पहले चलता कर देंगे। फिर 31 जनवरी तक इन्होंने कहा कि तमाम हम इस्तीफे आ जाएंगे सामने। 31 जनवरी तक हुकूमत भी जा रही थी। मतलब इनके बहुत सी ऐसी प्रिडिक्शंस थी जो कि दे फेल फ्लैट ऑन देयर फेस। अब बात यह है कि अब चूंकि कल से लेकर आज तक हमने देखा कि सारी सूरत हाल सामने आ गई, और अवाम के सामने मीडिया की ताकत यह है, बिलखुसूस डिजिटल मीडिया की, कि घर घर अब ये कहानी पहुंच गई कि ऑपोजिशन जमातों का कल जो इजलास हुआ उसके अंदर इनकी किन बातों पर बाकायदा लड़ाई हुई। और शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस पर बाकायदा गिला किया कि ये बहुत अफसोस की बात है कि जरदारी साहब की अभी तकरीर मुकम्मल भी नहीं हुई, और पूरे मीडिया में और अवाम में ये सारी बातें पता चल गई हैं कि क्या बातें हो रही हैं। तो हमें इस गिले का उनका मतलब ये था कि हमें डैमेज कंट्रोल का टाइम भी नहीं मिला, हमें मौका भी नहीं मिला कि हम कम अज़ कम इसको कोई रफू लगा सकते। इन्होंने जो हमारी बेइज्जती की है, जो स्ट्रेट अवे कहा है कि मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएं। अब ये वो जुमला है जिस पर जाहिर है कि नून लीग बहुत ज़्यादा इसको गुस्सा आता है, तब चढ़ जाती है। और मरियम ने फिर डिफेंड करने की भी कोशिश की, और फिर वहां तो चलें डिफेंड किया ना, जरदारी इमरान भाई भाई से लेकर आ गई ना उस बात पे कि मैंने आपको अपने वालिद का दर्जा देकर आपसे शिकवा किया है। तो उसके बाद अब चूंकि मरियम को पता था, नून लीग को पता था कि सारी बात अब अवाम में फैल चुकी है, मीडिया पर आ चुकी है, लिहाजा उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर ये बात उनको करनी पड़ी कि जी नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाना इन कातिलों के हाथ में देने के मुतरादिफ है। उनको 2 हार्ट अटैक हो चुके हैं। वही बात जो उन्होंने फिर से दोहराई कि जी 2 हार्ट अटैक मियाँ साहब को हो गए थे जेल में, और अगर वो दोबारा आएंगे तो दोबारा कुछ ऐसा हो सकता है, लिहाजा हम उनकी जान को खतरे में नहीं डाल सकते। अगर जरदारी साहब उनकी जान की गारंटी दे सकते हैं तो फिर वो वापस आ जाएंगे। अब ये इतनी बेवकूफ़ाना, स्टूपिड, अहमकाना बात है कि आप अल्लाह माफ़ करे किसी की भी जान की गारंटी अल्लाह ताला की ज़ात दे सकती है। कौन किस वक्त तक जिंदा रहेगा, क्या आजमाइशें झेलेगा, किन आजमाइशों से बच निकलेगा, क्या नेकियां करेगा, किस किस बुराई में है, किस किस बुराई से उसको निकलने में अल्लाह ताला मदद करेंगे, ये सब अल्लाह के इख्तियार में है। किसी शख्स के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो गारंटी दे सके। आप दे सकती हैं मियाँ साहब की गारंटी कि वो जब तक इंग्लैंड में है तो बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे, कोई उनको हार्ट अटैक नहीं होगा, या खुदा न खास्ता जिंदगी को खतरा नहीं होगा, या अमेरिका भेज देंगी तो वहां पे ज्यादा सेफ रहेंगे। ये बड़ी बेवकूफ़ाना बातें। और हम कम अज़ कम, आप जाहिर है कि आप माशाल्लाह ठीक ठाक उम्र की हैं, अब आप नानी हैं 2 बच्चों की, और ये मैं बिल्कुल वो तंजन नहीं कह रही जो आप अक्सर इस बात को तंज के तौर पर समझती हैं कि अगर आपको कोई उस तरह से कहे। कहने का मकसद ये कि अब आप माशाल्लाह नानी हैं तो आपको तो मैच्योर होना चाहिए। आपको तो आगे अपनी जो नई नस्ल है उसको ये बताना चाहिए कि भी हर चीज़ पर अल्लाह पर एतकाद रखो, किसी भी इंसान की गारंटी पर नहीं रहना चाहिए। और कोई इंसान अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकता तो किसी की क्या दे। बहरहाल जी, तो इस वक्त हमने देखा कि अब से थोड़ी देर कबल हमारे टीवी स्क्रीन्स पर आपने देखा होगा कि 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही थी। एक तरफ शाहिद खाकान अब्बासी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उनके साथ एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब बैठे थे, और दूसरी तरफ राजा परवेज अशरफ साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। अब इनकी ये जो अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस एक वक्त पर होना, ये भी इंडिकेट करता है, चीख चीख कर बताता है कि राहें जुदा हो चुकी। अब जाहिर है कि कल से जो कुछ इनकी बेइज्जती हुई, तजलील हुई सोशल मीडिया पर लोगों ने टिका कर इनको जो है वो हा पीडीएम में लड़ाई हो गई है, वो पूरा उनका वो रीप्ले किया, तो उस पर ये हुआ कि जाहिर है बैकफुट पर चले गए। और अब चूंकि ये वो सारी बातें इनको माननी भी पड़ी, लिहाजा ये वो कोई रफूगरी भी नहीं कर सके। तो अब इन्होंने ये किया कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को भेजा कि आप ज़रा निस्बतन मैच्योर फेस हैं, एहसन इकबाल साहब आप ज़रा पक्का मुंह बना के बात कर सकते हैं। तो मरियम ने तो आज इतना भी हौसला नहीं किया कि वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर लेती। और कल भी अगर आपने गौर से उनकी तस्वीर देखी हो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त ऐसे जैसे वो आंसुओं की वजह से ना, वो नहीं होता आपका पूरा मेकअप खराब हो जाता है, तो आंसुओं के बाकायदा मतलब वो निशान थे। और जाहिर है उनके लिए बड़ा एक डिप्रेसिंग वो था, दिन था। आप रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि उनका
معافی چاہتی ہوں، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ ان کا یہ بیانیہ درست ہے یا غلط ہے، کسی کو اچھا لگتا ہوگا، کسی کو برا لگتا ہوگا، لیکن بڑی ایفرٹ کی تھی مریم نے، بڑی کوشش کی تھی، لیکن بدقسمتی سے غلط چیز پر کوشش کی تھی. کسی صحیح چیز پر کوشش کی ہوتی اور واقعی عوام کے کنسرنز کو مد نظر رکھ کر کوشش کی ہوتی تو آج ان کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. بہرحال جی، فضل الرحمان صاحب اپنی جگہ ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ پی ڈی ایم ابھی بھی متحد ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی، ہماری دعا ہے کہ ان کو یہ خیال آ جائے، ان کو اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہم بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. استعفے کی آپشن کوئی ایٹم بام کی آپشن نہیں ہے کہ اس کو لاسٹ پہ آپ نے رکھنا ہے، وہ آپ کبھی بھی دے سکتے ہیں. اب ظاہر ہے فضل الرحمان صاحب، آپ اور مریم صاحبہ، نواز شریف صاحب، آپ کے لیے تو استعفے کی آپشن نمبر 1 آپشن ہے. ریزن بینگ کہ آپ تینوں ہی اسمبلی میں نہیں ہیں تو آپ کو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن چونکہ زرداری صاحب کی سندھ میں بھی حکومت ہے اور اب سینٹ میں بھی ظاہر ہے کہ ان کا ایک بڑا ریوائول ہوا ہے، اور سینٹ کے ساتھ ساتھ سینٹ میں تو چلیں پی ٹی آئی کا بھی بڑا وہ اس دفعہ گیم تگڑی ہو گئی ہے نا، اور اب عمران خان سے عوام زیادہ بہتر پوچھنے کی پوزیشن میں ہوں گے آج سے 2-2.5 سال بعد کہ آپ نے کتنی لیجسلیشنز کی. پہلے تو آپ کے پاس اکثریت نہیں تھی، اب آپ کے پاس بڑی اچھی اب آپ کی نمبر گیم بن گئی ہے. اب آپ بہتر طریقے سے اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو ملا کر زبردست لیجسلیشن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن جو پنجاب میں پیپلز پارٹی کا ریوائول ہونا شروع ہو گیا ہے اس ساری موومنٹ سے، اس سے ظاہر ہے کہ نون لیگ بہت پریشان ہے. اور اگر آپ غور کریں تو میں ہنس رہی تھی ابھی احسن اقبال صاحب کا میں جملہ غور سے سن رہی تھی، جو انہوں نے کہا کہ جی 2013 میں ہمیں جس برے حال میں زبوں حالی کا شکار یہ ملک ملا، کیا کیا تھا، معیشت ڈوبی ہوئی تھی، فلاں تھا، یہ تھا، وہ تھا. سو بیسیکلی آپ یاد کریں پچھلے 2.5 سال میں یہ نہیں کہتے تھے کسی بھی پریس کانفرنس میں، مجھے تو نہیں کم از کم یاد پڑتا، کہ پچھلا سسٹم ہمیں کیا ملا تھا اور ہم نے کیا کیا. وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو بہت آگے لے کر گئے ملک کو، اور عمران خان نے، پی ٹی آئی نے ملک کو ڈبو دیا. ان کا فوکس یہ ہوتا تھا. لیکن آج چونکہ ان کو غصہ عمران خان سے زیادہ پیپلز پارٹی پر ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی بات کا آغاز یہاں سے کیا کہ 2013 میں جس زبوں حالی کا شکار ہمیں ملک ملا تھا اس کو ہم کہاں کہاں لے کر گئے. اب بندہ آپ سے پوچھے کہ کہاں کہاں آپ کیا لے کر گئے، کہ آپ 2013 میں پاکستان کی نیٹ ایکسپورٹس $25 ارب پر تھیں، جبکہ بنگلہ دیش کی بھی $25 ارب پر تھیں. 2018 میں آپ کا دور حکومت ختم ہوتا ہے تو پاکستان کی نیٹ ایکسپورٹس گر کر $23.5 ارب پر چلی جاتی ہیں، اور بنگلہ دیش کی نیٹ ایکسپورٹس $40 ارب پر چلی جاتی ہیں، $15 ارب بڑھ جاتی ہیں. یہ وہ ٹائم تھا آپ کے دور حکومت کا کہ جس میں فیصل آباد کا بہت سا ٹیکسٹائل کا بزنس شفٹ ہو گیا بنگلہ دیش. یہ وہ ٹائم تھا کہ جس میں بے شمار آپ کی انڈسٹری باہر، جہاں جہاں اس کو چیپ لیبر ملی، چیپ الیکٹریسٹی ملی، چیپ اس کو ساری فیسلٹیز ملی، اس نے وہاں موو کر لیا. تو پاکستان کی ایکسپورٹ کا تو آپ نے بیڑا غرق کر دیا. اور یہی وہ بات ہے کہ یہ جو ہم کنزمپشن ڈریون اکانومی سے انشاءاللہ اب فائنلی نکلنے کی اس سچویشن میں آ گئے ہیں. اللہ کا شکر ہے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سرپلس میں کنورٹ ہو گیا، اللہ کا شکر ہے. مجھے معلوم ہے کہ پاکستان کا جی ڈی پی اس وقت جو گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن اس میں کووڈ کا فیکٹر بہت زیادہ ہے. آسٹریلیا کی بھی تو 5.5% گری ہے. بہت سے ملک ایسے ہیں کہ یو کے، یو ایس، ان سب کا جی ڈی پی گرا ہے. اور اس دفعہ اب جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پریڈکشن ہے اس سال کی گروتھ ریٹ کی، وہ جو میں نے حفیظ شیخ صاحب جو فائنانس منسٹر اس وقت سرو کر رہے تھے الیکشن سے پہلے، اور اب وہ ظاہر ہے کہ ایڈوائزر کے طور پر کام کر رہے ہیں، ان کو جب میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ ہمارا گروتھ ریٹ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کتنا ہوگا، تو میں نے ان کو سوال پٹ اپ کرتے ہوئے یہ فیکٹس بھی، فگرز بتائے تھے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی پریڈکشن ہے کہ اس سال ہمارا گروتھ ریٹ جو ہے وہ 2% ہوگا، جبکہ آئی ایم ایف کی پریڈکشن ہے کہ 1.5% ہوگا ہمارا گروتھ ریٹ. اور کچھ جو پاکستان کے ماہر معاشیات ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، اکنامک ایکسپرٹس ہیں بیسیکلی، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پاکستان اپنی سروس سیکٹر کو امپروو کر جائے تو انشاءاللہ تعالی ہم 3 to 4% پہ بھی جا سکتے ہیں. سو یہ آپ اس 2018 کے یا 17 کے گروتھ ریٹ سے کمپیئر کرے تھے آج کو، کووڈ ہٹ اکانومی کو آپ کووڈ فری اکانومی کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. یہ وہ دور نہیں ہے کہ جس میں مطلب اس وقت تو اس وبا کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا. تو یہ باتیں آپ نہ کریں. آپ اگر اس پر پھر بحث کرنی ہے تو پھر فیکٹس اینڈ فگرز لے کر آئیں اور اس بات کا جواب دیں
کہ آپ نے پاکستان کی ایکسپورٹس کا بیڑا کیوں غرق کیا, آپ نے پاکستان کا جو بزنس تھا اس کا جنازہ نکال دیا. تو یہ باتیں نہ کریں. اور معذرت کے ساتھ ہماری بہت سی بزنس کمیونٹی سپورٹ کرتی ہے جو نون لیگ کو, میں ان سے بھی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹس کے پیچھے نہ سپورٹ کریں. آپ کو سب سے بڑا فائدہ نواز شریف صاحب کا یہ تھا کہ نہ وہ خود ٹیکس دیتے تھے 1 روپے کا بھی, اور نہ ہی وہ آپ سے مانگتے تھے. اور جہاں میں 1 روپے کی بات کرتی ہوں تو اس سے مراد یہ کہ ظاہر ہے جہاں پہ اربوں آپ کے اکاؤنٹس میں موجود ہیں اور اربوں روپے کی جائیداد ہر کانٹیننٹ میں موجود ہے, تو وہاں پر چند ہزار کا یا چند لاکھ کا ٹیکس دے دینا کچھ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. تو اب پاکستان کی عوام سوال کرتی ہے, اور اب عمران خان کے لیے بڑا, اب یہ ایک ایک دن قیمتی ہے, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. مجھے خوشی ہے کہ عمران خان نے آج بھی جو لیٹر لکھا ہے اسپیکر نیشنل اسمبلی کو کہ ایک کمیٹی تشکیل دیں, پارلیمنٹری کمیٹی, جو کہ صاف شفاف انتخابات کی بات کرے. سینٹ الیکشنز میں اس دفعہ بھی خرید و فروخت ہوئی, باوجود اس کے کہ عمران خان بار بار الرٹ کر رہے تھے. سپریم کورٹ نے اتنی زبردست انٹرونشن کی کوشش کی ایک اچھا مشورہ دے کر کہ بھی نظام کو سیدھا کرے, لیکن آفرین ہے اس الیکشن کمیشن پر کہ یہ ٹس سے مس نہیں ہوا. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ مطلب, اور بجائے اس کے کہ اپوزیشن اس پر خوش ہو, وہ الٹا کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو تو اصولوں کا پتہ ہی نہیں, وہ لیٹر لکھ رہا ہے اسپیکر کو, وہ اسپیکر تو ہمارے خلاف بائسڈ ہے. نہ فضول باتیں کیا کریں, آپ بڑے ہیں, ہم عمر میں بھی بڑے ہیں, رتبے میں بھی آپ لوگ بڑے رہے ہیں, آپ سے ہم نے سیکھنا ہے, لیکن کم از کم انشاءاللہ ہم نے آپ سے یہ والی منافقت اور دوغلی پالیسی نہیں سیکھنی کہ جس میں آپ اچھی چیز کو بھی اپریشیٹ نہ کریں. بھئی کیوں نہیں آپ اپریشیٹ کرتے؟ اگر عمران خان کہتے ہیں کہ ہم اگلے جو انتخابات ہوں وہ صاف شفاف ہوں, اس دفعہ بھی ہم نے پوری کوشش کی, الیکشن کمیشن نے تعاون نہیں کیا, تو کیوں نہیں ساتھ کھڑے ہوتے؟ آ کر ان چیزوں پر ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. بس آپ کی وہی رٹ ہے کہ ہمارے 8-10 جو کیسز ہیں ان کو معاف کر دیں, وہ بس کرپشن پر سوال نہ کریں. تو یہ نہیں ہونے کا انشاءاللہ. اور اس کے بعد بس اینڈ پہ میں, ویسے تو کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن انشاءاللہ آپ سے مزید اگلے پروگرام میں بات کروں گی انشاءاللہ. ابھی جو پیپلز پارٹی کی بھی, اب یہ آپ ان کی جو جملہ چیک کریں جو فضل الرحمان صاحب اور نون لیگ کی لیڈرشپ ادا کر رہی ہے کہ ہم نے پیپلز پارٹی کو مہلت دی ہے کہ وہ استعفوں پر رضامند ہو جائیں اور وہ اپنی CEC میں فیصلہ کریں گے. او بھائی, پیپلز پارٹی یا ایون نون لیگ فار دیٹ میٹر یا JUIF, یہ جماعتیں کب CEC میں فیصلے کیا کرتی ہیں؟ یہ عمران خان کی کابینہ ہی ہے کہ جس میں لڑائیاں ہوتی ہیں, باقاعدہ بحث ہوتی ہے, ڈفرینٹ ویو پوائنٹ آتا ہے, لوگ ڈفر کرتے ہیں ایک دوسرے سے. آپ لوگوں کو تو جرأت نہیں ہے کہ وہ بادشاہت اور سلطنت کے آگے آپ سوال کر سکیں. سو یہ باتیں آپ لوگ کسی اور کو سنائیں. پیپلز پارٹی کی CEC جو بھی جب بھی ہوگی, وہ 4 اپریل کو ظاہر ہے کہا جا رہا ہے, جب بھی ہوئی فیصلہ وہی ہے جو زرداری صاحب نے آپ کو بتا دی ہے. فیصلہ زرداری نے کرنا ہے, چاہے وہ آج کریں, کل کریں, پرسوں کریں, جب بھی کریں. اور وہ اپنا فیصلہ آپ کو کلیئرلی کل بتا چکے ہیں. لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کا میسج ہے کہ اگر آپ سمجھ سکیں. ابھی فی الحال صرف انہوں نے ڈیمیج کنٹرول کرنے کی کوشش کی, اپنا تھوڑا سا فیس سیونگ کے لیے یہ ساری پریس کانفرنس وغیرہ کی ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ڈسکا الیکشن آ جانا ہے. اب ڈسکا الیکشن 10 اپریل کو آ رہا ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آ جانا ہے. تو یہ ظاہر ہے, اور پھر اتنی گرمی میں شدید, جو آپ کو پتہ ہے کہ جو موسم کی شدت میں کوئی کسی کی کرپشن بچانے کے لیے نہیں نکلتا. یاد رکھیں, لوگ اپنے اللہ کے حوالے روزے رکھیں گے اور they'll go about their own domestic affairs. وہ آپ کے کاموں کے لیے نہیں نکلیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. جو ہوتا ہے نا تھوڑا سا موسم بہتر ہو, فیبرری کا مڈ اور یہ والا جو ٹائم تھا, اس میں آپ لوگ کر لیتے تو کر لیتے. تو یہ پیپلز پارٹی نے آپ سے جو ہے نا زرداری زندہ باد کا نعرہ بھی لگوا لیا. پنجاب میں جو مر چکی تھی پیپلز پارٹی زرداری کی کرپشن اور انتہا درجے کی جو بدعنوانی تھی, اس کو بھی زرداری یہ منوانے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ نواز شریف صاحب از ایکولی ایول. سو PTI کا تو الٹیمیٹلی دونوں صورتوں میں فائدہ ہوا. اور کیا کہتے ہیں, کچھ صحافی اب دیکھتے ہیں, یہ حامد میر صاحب, آسمہ شرازی, منصور غریدہ اور بہت سے اور نام ہیں, کہ یہ اب دیکھتے ہیں کہ سہیل بڑائٹ صاحب جو کہتے تھے کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی, عمران خان کی حکومت کا کہتے تھے. سو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کس کمپنی کا دفاع کریں گے, کیونکہ اب تو بہت انٹرسٹنگ معاملہ ہے نا. پچھلے سارے مہینوں میں جیالے اور یہ جو PMLN کے سپورٹرز کو آپ لوگ ایک خاص نام سے پکارتے ہیں, میں کوشش کرتی ہوں کہ اوائڈ کروں, میں نام نہ لوں. تو یہ اب سارے صحافی اب سیم پیج پر پہلے تھے, اور اب پتہ چلے گا کہ پیپلز پارٹی کا کون تھا اور PMLN کا کون تھا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے ناظرین, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان کھپے.